أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you everyone who come here in person. I really appreciate your presence. So thank you for making the effort to come here, even though we do go live on YouTube and the recordings are available. But your presence here is really, really important because meeting people together has a completely different effect on the way we absorb and internalize information. So before we head into the main topic, because today is the 8th of Muharram, I wanted to share something very important about the 10th of Muharram and the idea of fasting. So generally amongst the Ahl Tashayyu, it is believed that on the day of Ashura, it is not okay to fast. And I'm going to read out a hadith and the names and the references and the books. So if you'd like to write it down, you can write it down. You can hear the recording later as a proof that even for Ahl Tashayyu, it is recommended to fast, not do faqa, to fast on the 10th day of Ashura. The reason I'm sharing this, I know it is very controversial. I apologize if anybody's feelings are hurt or they feel offended. The point is to see the truth, not go on the labels of things and what is being believed generation after generation. And because it becomes a means of dividing the Muslims on the day of Ashura. It is a very big day. There is no ownership that the 10th day of Muharram is for the Shias and not the Sunnis, or Muslims and not Hindus. There are Brahman Shias who also participate in Julus. Imam Hussain belongs to everyone. He's a universal symbol of justice and truth. He's the light that tore through the darkness of tyranny. So every human being can, وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, is because he has highlighted a human emotion which needs a lot of courage. So the reason for me to share this is so that let us let go of one more reason to be divided. Let us come on the same page. اور جن لوگوں کے دلوں میں ایگوئک ہوگا نا آئیڈیا کہ نہیں میں بہتر ہوں, یا یہ تو ہمارا تھا, یا ہم تو فاقے کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بات جذب کرنا بہت مشکل ہوگی کہ ایک ایگوئک میٹر اگر ہے کہ نہیں ہم صحیح ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں. نہیں, ہم سب اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو سب ہیں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ 100% ٹروتھ پہ کون ہے. I watched a movie called Conclave. It's a must watch, Conclave. It's about how a new pope is designated in the Vatican. And the person who is become the leader to choose the next one, to look out for the whole process to go smoothly, he gives a speech and he says that in my understanding the most dangerous sin is to be completely certain of yourself. The most dangerous sin is to be most certain about your path. which is why نماز کے اندر اہدنا صراط المستقیم کی دعا ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں ایک دن میں.
اگر ہمیں واقعی میں مسلمان اور شیعہ یا سنی بن کے ہم بالکل صحیح 100% صحیح راستے پہ آگے ہوتے تو نہ تو ہمیں ہیوملٹی کی ضرورت تھی، نہ تو ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، نہ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، پھر ہمیں یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور میں اس بات کو پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے یہ بات پڑھائی جاتی تھی کہ جو شیعہ ہیں نا وہ تو رستے پہ آ چکے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں سیدھے رستے پہ ہوں، بس اس پہ چلاتے رہنا، کہیں میں اس رستے کو چھوڑ نہ دوں. لیکن سنی جو ہے نا وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، کیونکہ ان کو رستہ دکھا نہیں ہے. مطلب ہمیں اپنی مرضی سے قرآن کو توڑتے مڑوڑتے ہیں تاکہ اٹ سوٹس اس. لیکن the truth that we need to follow is not outside. It is not in a book or a name or a label. It is not کہ ہم اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں تو اب ہمیں سچ مل گیا. سچ تو ایک بہت خوبصورت چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے اندر، اور وہ کسی مسلک یا دین یا کسی کمیونٹی سے اٹیچ نہیں ہے. جہاں ہماری آئیڈینٹی فارملائز ہوتی ہے، جہاں ہم ایک آئیڈینٹی سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس خوف میں آ جاتے ہیں کہ کہیں یہ آئیڈینٹی نہ لوز ہو جائے. آئیڈینٹی اونلی کمز فرام دا ایگو. رسول پاک کے زمانے میں تو کوئی شیعہ سنی نہیں تھے نا، سب مسلمان تھے. اور مسلمان ہونا تو امت مسلمہ تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے نا. جو اسلام ہے اس کا مطلب ہے پیس، سرینڈر ٹو ٹروتھ. مسلمان تو اس وقت سے ہیں، مسلم کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ باتیں بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. اور میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اس میسج کو آپ تک پہنچاؤں. تو میں اس میسج کو آپ کی طرف ریڈ کروں گی تاکہ میری طرف سے اس میں کوئی غلطی اللہ کرے کہ نہ ہو. اگر ہو تو پلیز I seek your forgiveness. Here are the ahadith from the Imams regarding fasting on Ashura from Shia books. Saad ibn Abdullah from Abu Jafar, from Jafar ibn Muhammad ibn Ubaidullah, from Abdullah bin Maymun al-Qadda, from Imam Jafar Sadiq, from his father alayhi salam, says, the fasting of Ashura removes the sins of a year. This has been taken from Tazhib al-Ahkam 4/375 and Wasail al-Shia 10/457. I believe this is the chapter and the page number. Grading is Sahih, authentic as per Al-Khui. So یہ امام Al-Khui جو ہمارے بہت آنریبل مرجع تقلید گزرے ہیں. He has done phenomenal gigantic work in many fields. یہ ان کی تصدیق شدہ ہے، یعنی انہوں نے اس کو تصدیق کیا کہ یہ بالکل صحیح اور authentic حدیث ہے. اس کے بعد علی بن الحسن بن فضل from ہارون بن مسلم from مساعدہ بن صدقہ from امام ابو عبداللہ from his father that Ali علیہ السلام, امام علی علیہ السلام said, fast on Ashura, the 9th and 10th, for it removes the sins of a whole year. This has been taken from Tahzib al-Ahkam 4/375 and Wasail al-Shia 10/457. Grading Muwaththaq, reliable as per Imam al-Khui. Third one, also from him, from Yaqub bin Yazid, from Abu Hammam, from Imam Abu al-Hasan. Imam Abu al-Hasan, the father of Hassan, says, the messenger, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, and his household fasted on the day of Ashura. Tahzib al-Ahkam 4/375. Grading Muwaththaq, reliable as per al-Majlisi. Allama Majlisi ke nazdeek he has authenticated this hadith as reliable. Next hadith, Muhammad bin al-Hasan with its isnad from Ali bin al-Hasan bin Fazl from Yaqub bin Yazid from Abu Hamad from Abu al-Hasan alayhi salam says, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam fasted on the day of Ashura. Wasail al-Shia 10/457. Next hadith, Hazrat Ali alayhi salam said, fast on the day of Ashura 9th and 10th as a caution, for it is an expiation
for the past year, and if someone of you eats by mistake, should continue his fasting. Number one, Al-Hajj Hussein Al-Nuri Tabarsi in Mustadrak Al-Wasail 7 oblique 523. And number two, this hadith is also found by by Hajj Burujaldi in Jame Ahadith Al-Shia 9 oblique 475. Ayatullah Abul Qasim Al-Khui, former head of the Hawza in Najaf and one of the greatest Shia Hadith scholars, teacher of Ayatullah Sistani, in his book Al-Mustanad fi Shara Al-Urwatul Wuska stated, as for the encompassing narrations commanding and recommending the fast of this day, they are many, like the authentic Sahih narration of Al-Qadda from Abu Abdullah alayhi salam, from his father Abu Jafar, who said, the fasting of the day of Ashura is atonement for a year. And the reliable Mu'athaq narration of Mas'ada bin Sadaqah from Abu Abdullah alayhi salam, from Abu Jafar alayhi salam, who said that Imam Ali alayhi salam said, fast on Ashura, the 9th and the 10th, for verily it atones for the sins of a year. Source Al-Mustanad fi Shara Al-Urwatul Wusqa, Kitab Al-Sawm, volume 22, page 316. Ayatullah Khui admits that the Shia ahadith which forbid fasting on Ashura are all weak. Ayatullah Abul Qasim Al-Khui, former head of the Hawzane Najaf and one of the greatest Shia hadith scholars, teacher of Ayatullah Sistani, states, now this is quote open, the narrations that forbid this fasting do not have proper sanad. They are all weak. In fact, we don't have any respectable narrations that we can rely on to prove that those that differ with them are taqiyya. Because some people believe that we didn't do fasting, but actually we had to fast for some time as a matter of taqiyya. You need to protect your life in front of the people who are your mukhalifin. दुश्मनों से बचने के लिए हमने तकैये में रोजे रखे थे, लेकिन वैसे हम रोजा नहीं रखते थे. तो इमाम खुई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तकैये की बात नहीं थी, ये अहादीस वीक हैं. As for the narrations that speak about fasting this day and that it is favorable to fast, there are plenty of them, such as the Sahih of Al-Qadda, fasting the day of Ashura removes the sins of a year. And the Muwassaq of Mas'ada bin Sadaqah, fast Ashura the 9th and the 10th, for it removes the sins of an entire year, and others like them. This is acceptable taking into consideration the unimaginably great hunger and thirst and pain that Ahlul Bayt had to go through on that hard day. So the strongest opinion would be that it is favored to fast on this day. Source Al-Mustanad fi Shara Al-Urwatul Wusta, Kitab Al-Sawm, volume 22, page 316. Similarly, Al-Khui in Al-Mustanad fi Shara Al-Urwatul Wusta, volume 12 states, so it is correct what we have claimed, that the prohibitive narrations are all da'if, weak in sanad. So the authoritative is free of opposition, and the karahat, dislike of the fast on Ashura, is not established, let alone its prohibition, which was the view held in all Hadaiq of Yusuf al-Bahrani. Rather, it is permissible, recommended, especially if done mournfully, according to what you have recognized, by what there is no succeeding upon it. Al-Mustanad fi Shara Al-Urwatul Wuska. And then it says, who deviated from the teaching of Ahlul Bayt in regards to fasting on Ashura, Sunnis or Shia? Who deviated? Famous Shia scholar Al-Muhaqqiq Al-Sharani says in his commentary on the book Al-Wafi by Al-Faiz Al-Kashani 22/505, he says, it happens that some of the narrators who are extreme in their hatred for the Mukhalifin, in bracket Sunnis, those who exaggerate the differences and deviate from the school of Ahlul Bayt alayhimussalam, that they may go overboard in certain beliefs unintentionally, only so they may oppose the Mukhalifin, only so they may create a rift between Sunnis and Shias. Mukhalifin here means Sunnis. They do this because of their strong relation to Tashayyu, as we see
as we see a group in the late times who deny that fasting on Ashura is mustahab, mustahab by agreement, just so they can oppose the mukhalifin, and they stick to the belief that the Quran is corrupted, so they can use this to criticize the enemies of Ahlul Bayt alayhimus salam, although there are many criticisms against them, and there is no need to prove tahrif or corruption and demolish the foundation of the religion. ایک درود پڑھ لیں. I have been circulating these messages for a couple of years, but I thought it was really important to make the air clear once and for all, on recording, verbally, with the given sources and resources, so that we can put this idea to rest. Because we don't want the things which are in the form, which are the outer form, to create a rift between Muslims. We cannot afford that. I don't think we can afford this kind of division now, when we are struggling with bigger issues of morality, issues of gender, issues of atheism. And how can we still be stuck on these issues? So let's clean the air and move past it. ٹھیک ہے, آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے, چوکے, کچھ بھی یہاں پر واجبات کی تو بات ہوئی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بھی فرض بات تو ہوئی نہیں ہے. اگر آپ کی عادت رہی ہے فاقہ رکھنے کی اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کا, تو پھر بھی نہ رکھیں, دل نہیں مان رہا تو, کیونکہ عادت ہے. لیکن اگر آپ اس عادت کو توڑیں گے تو یقین رکھیں کہ آپ اپنی ایک انا کو توڑیں گے, کیونکہ انا جو ہوتی ہے نا, وہ ایگوئک آئیڈینٹی میں انٹرینچ ہو جاتی ہے, اور وہ جو ٹوٹنا ہوتا ہے نا ایگو کا, اس کا ایک الگ ہی اجر ہوتا ہے, اس میں ایک اسپرچل اسینشن ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے لٹرلی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پیر تلے سے جیسے زمین ہل گئی ہو, آپ کو ایک ڈسکمفرٹ فیل ہوتی ہے نا ان عادتوں کو توڑنے میں, ان ہیبٹس کو توڑنے میں, آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. بہت سی دفعہ ہم اس ڈسکمفرٹ کو ایز اے سائن آف گاڈ لیتے ہیں کہ نہیں, آئی ایم فیلنگ انکمفرٹیبل بیکاز اللہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں, اس میں کچھ صحیح یا غلط نہیں. نہیں, آپ کو اپنے کمفرٹیبل زون سے نکل کے گروتھ ملے گی. کہتے ہیں کہ کمفرٹ زون از کمفرٹیبل بٹ نتھنگ ایور گروز دیر. ٹھیک ہے, تو اگر ہم واقعی میں سچ میں اپنی گروتھ چاہتے ہیں, سچ میں اپنی اسپرچل آزادی چاہتے ہیں, ٹو گرو, ٹو ascend, ٹو فلائی, وہ کہتے ہیں نا الصلاۃ معراج المؤمن, تو وہ جو معراج ہے اس کو اگر ایکسپیرئنس کرنا چاہتے ہیں تو ریئل کام یہاں پر ہے کہ اپنے جو ایگوئک بت ہیں, یہ بت بن جاتے ہیں نا, جو بالکل اتنے فارم, ٹینجیبل, ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہو جاتے ہیں ہمارے لیے, ان بتوں کو توڑنے میں اصل روشنی ہے, اصل گروتھ ہے. ایک درود پڑھ لیں. کیونکہ سچ تو ہمیں چیلنج کرے گا, ٹھیک ہے, سچ کڑوا ہوتا ہے واقعی ہے. So coming back to our topic on desires and how desires can be a path to ascension, one of my favorite personalities that I like to talk about when it comes to spirituality with desire is Prophet Solomon. Prophet Solomon was known as the King Solomon. And he is one of those really rare and beautiful prophets of God who demanded to God, he prayed to God, کہ مجھے, you give me a kingdom which is so large and big and extensive and so magnificent that you haven't granted this kind of kingdom to anyone before me. اب ان کا کانفیڈنس دیکھیں, کسی کو میرے سے پہلے تو نہ ہی دیو, ٹھیک ہے, مطلب ہمیں جب فیشن کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے کپڑے جو کسی نے کبھی بھی نہیں پہنے ہو, بالکل الگ ہوں, اور اگر دو لوگ ایک جیسے کپڑے پہن لیتے تو کہتے ہیں میرے تو سارے پیسے ہی ضائع ہو گئے, میں الگ نہیں دکھ رہی تھی. تو حضرت سلیمان کو دیکھیں, سولومن, کہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا, وہ کہتے ہیں میرے بعد بھی کسی کو نہیں دینا. ان کا لائک ہم کہتے ہیں نا, چیک آؤٹ دا کانفیڈینس مین, لائک لک ایٹ ہم, کتنے کانفیڈنس سے وہ اللہ کے سامنے اتنے مان اور دھمال سے کہہ رہے کہ آئی وانٹ اے کنگڈم جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیا ہو آپ نے, نہ میرے بعد کسی کو دیں گے. تو ان کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے قرآن میں, جس کی میں پہلے ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں. My Lord,
enable me to be grateful. I want all of you to pay attention to this. He's not saying I am grateful. He's not yet saying I'm grateful. I am grateful, thank you, ये नहीं बोल रहे. वो बोल रहे हैं रब्बे औज़िअनी अन अश्कुर. Enable me to be grateful for your favor which you have bestowed upon me and upon my parents, and to do righteous. रब्बे औज़िअनी अन अश्कुर निअमतिक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमला सालिहन तरवाहू. यानी ए मेरे रब, तू मुझे तौफीक दे, मेरे अंदर ये एबिलिटी पैदा कर कि तेरी दी हुई तमाम नेमतों का मैं शुक्र अदा कर सकूं. तो यहाँ पर जैसे वो चीजें मांग रहे हैं वहीं पे वो शुक्र भी अदा करें. यानी एक तो वो शुक्र की नेमत को मांग रहे हैं, दूसरा वो अपनी नेमतों का शुक्र भी इजहार कर रहे हैं इस तरीके से. इसमें दो चीजें नजर आती हैं. एक चीज ये कि नेमतें इतनी सारी हैं कि शायद मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता, तो मुझे तौफीक दे कि मैं नेमतों का शुक्र जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसका नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं. और दूसरा ये कि मेरी शुक्र अभी तक वहां तक नहीं पहुंची है जो असल शुक्र है नेमतों की. तूने मुझे दे तो दिया है सब कुछ, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डू थैंक्स फॉर दिस. तो इमाम सज्जाद अपने सहीफा सज्जादिया में कहते हैं कि मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि जो मैं शुक्र भी अदा करता हूं उसके लिए भी मुझे तेरा शुक्र अदा करना पड़ता है. इट्स लाइक एन इन्फिनिट साइकिल, राइट? थैंक यू अल्लाह, ओ थैंक यू फॉर थैंकिंग यू, थैंक यू फॉर थैंकिंग यू फॉर थैंकिंग यू, right? And it's like how we say, you know that I know that you know, kind of phrase, right? कि you keep going in that cycle कि कैसे मैं शुक्र अदा करूं, तेरी नेमतों का कैसे शुक्र अदा करूं, तो मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं, उन नेमतों के लिए जो तूने मुझ पर नाजिल की हैं. तो यहाँ पर एक बहुत एक ह्यूमन कनेक्शन और कॉन्वर्सेशन है कि हाँ, आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स एंड आई नो कि मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए. आई वॉन्ट देम, गिव इट टू मी. और ऐसी देना जो किसी को भी नहीं दी और आगे भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए. और ये वो टीवी की एड नहीं है जो कहते हैं ना, ऐसी आपको ना पहले मिली ना कभी और मिलेगी. ऐसी चीज नहीं, ये अल्लाह का वादा है कि सलमान, हमने आपको वो हुकूमत, वो किंगडम दी है जो ना पहले किसी को मिलेगी ना बाद में किसी को मिलेगी, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश है. तो प्रॉफिट सोलोमन बिकेम अ किंग, was known as King Solomon. उसके बाद प्रॉफिट दाऊद, he was known as King David. फिर अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद को देखें तो वो भी जो है, he was a statesman, where he had a massive empire when he passed on. अच्छा, ये जो प्रॉफिट सोलोमन की दुआ है, दिस इज चैप्टर 27 वर्स 19 एंड आई डिडंट रीड आउट द एंटायर वर्स. इससे पहले जो दुआ से पहले कुरान की आयत में कहा गया, उसमें लिखा गया कि प्रॉफिट सोलोमन, he saw the ant and he smiled. There was a smile on his face and then he made this dua, right? तो जहां पर गिरिया है अयूब का, जहां गिरिया है याकूब का अपने बेटे से जुदाई के लिए, कुरान ने वो भी स्टोरीज हमें बताएं, वहीं पर खुशी का भी इजहार है. मतलब दीज आर टू डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट सीजन्स ऑफ द सोल. कि कहीं गम से हम पुकारते हैं खुदा को, कहीं खुशी में पुकारते हैं. और वो भी एक पूरा एक मतलब एक लेजिटिमेट वैलिडेटेड वे ऑफ रीचिंग आउट टू गॉड है कि आप खुश हो. इसीलिए हम जहाँ शहादतें मनाते हैं वहां बहुत जरूरी है कि हम मिलाद भी मनाएं, खुशियां भी मनाएं, सेलिब्रेट करें. अच्छा, मेरे लिए सेलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए? आई फील इट्स लाइक एन एनर्जेटिक थिंग. हाउ इज इट एन एनर्जेटिक थिंग? बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. But wherever energy goes, it grows. यानी जिस चीज में आप एनर्जी डालेंगे, कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, है ना? तो जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो जहां आपकी एनर्जी जाएगी वो चीज ग्रो होगी. यानी अगर आप कहते हैं, दिस इज अ टिप फॉर हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप और एनी रिलेशनशिप, कि अगर आपको किसी की कोई चीज पसंद नहीं है ना,
تو آپ اس کے اندر وہ دیکھیں کہ اس کے اندر اس چیز کی اپوزٹ کوالٹی کیا ہے، اور پھر آپ اس کی بہت تعریف کریں، بجائے یہ کہ آپ نیگیٹو کو دیکھ کے اس کو کانسٹنٹلی کرٹیسائز کریں. وائی؟ بیکاز آپ کی ساری انرجی اس نیگیٹو چیز میں جا رہی ہے. جتنی انرجی، جتنی اٹینشن نیگیٹو چیز میں جائے گی وہ گرو ہوگی، بیکاز ویر ایور انرجی گوز اٹ گروز. اسی لیے شاید جو لوگ افرمیشنز کا کہتے ہیں نا کہ آپ آئی ایم اور پازیٹیو باتیں کریں، وہ اس لیے کہ ایون اف آئی سے دیر از نو ایلیفنٹ اوور ہیئر، آپ نے سب نے ایلیفنٹ کا تو سوچا، تو آپ کی انرجی تو ایلیفنٹ پہ گئی نا. تو اسی لیے انرجی کو پازیٹیو پہ فوکس کریں، کسی انسان کی کسی پازیٹیو چیز پہ فوکس کر کے اس کو انرجی دیں، اس کے بارے میں بات کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کے لیے کامنٹ دیں، اس کو انکریج کریں، تعریفیں کریں. ایون تو شروع میں تھوڑا سا فیک لگتا ہے جب آپ ایسے تعریف کرنے لگتے ہیں نا، تو دوسرے کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا. اٹس اوکے، آئی ایم چینجنگ. جب میں اس طرح کی کوئی حرکتیں کرتی ہوں جس میں گھر میں حرکتیں بولا جاتا ہے کہ آپ چینج ہو گئے ایک دم سے، تو کہا جاتا ہے آج آپ نے کیا نیا سیکھ لیا ہے جو آج آپ نئی چیز کرنے والی ہیں. جیسے ایک زمانہ تھا جب آئی واز گیٹنگ ریئلی اوور ویلڈ، تو میں چپ کا روزہ رکھ لیتی تھی. اینڈ اٹ یوز ٹو انوائے مائی چلڈرن سو مچ. میں کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی، میں کہتی تھی چپ کا روزہ ہے. میں پہلے سے نوٹس ڈال دیتی تھی کہ کل میرا چپ کا روزہ ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو سب لوگ سر پکڑ لیتے تھے کہ یہ کیا ان کی پتہ نہیں کیا حرکتیں چلتی رہتی ہیں، رائٹ. بٹ اٹ واز ریئلی پاورفل. It really changed and gave me a practical understanding کہ آپ چپ رہ کر کتنا اندر جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، اور کتنی باتیں ہم دن میں کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی میں. ٹھیک ہے، تو it gives you a perspective which is unlike any other. Anyway, تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے، سوری، درود اللہم صلی علی celebration. Yes, thank you. So why do we need to celebrate good news, good qualities? Is because that is where your energy is going. Wherever your energy will go, it will grow. So wherever you put your attention, it will grow. Which is why کہتے ہیں کہ کسی کو شیم کرنے سے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. کسی کو برا فیل کروا کے کہ تم اتنی بری ہو، تمہاری ڈرائنگ کتنی بری ہے، تمہاری ہینڈ رائٹنگ کتنی بری ہے، تم کتنا گندا کھانا بناتی ہو، تم کتنے گندے برتن دھوتی ہو، وہ کام نہیں کرے گا. if you're struggling with your staff who you're like ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, also keep a check on your arrogance in that moment, right. جب ہم بات کرتے ہیں بہت arrogance ہوتی ہے ہم میں کہ ان کو تو کام سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ نہیں رہے, کتنی دفعہ بتا دیا ہے. بہت بہت ڈیفیکلٹ مومنٹ ہوتے ہیں وہ, پر وہاں پر مجھے بات یاد آئی کہ آیت اللہ خمینی نے اپنی, ان کے بارے میں بہت لکھا گیا کہ انہوں نے اپنی وائف کا بہت اچھا خیال رکھا, وہ بہت پیار کرتے تھے, اور وہ ہم کیا کہتے ہیں PDA, پبلک ڈسپلے آف افیکشن, تو وہ بہت کرتے تھے اپنی وائف کی, لوگوں کے سامنے تعریف, ان سے پیار بڑے بول بولنا, شاعری لکھنا. بتا اس لیے رہی ہوں کہ اس میں کوئی خامی نہیں, کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی افیکشن شو کریں, ڈونٹ ٹیک, بڑوں کے ساتھ بھی شو کریں, پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ شو کرنا چاہیے. رسول اللہ نے ایک شخص کو جہنمی کہا کیونکہ اس نے کہا میں تو اپنے بچوں کو بوسے نہیں دیتا, میں تو کس نہیں کرتا. امام نے کہا, یہ رسول نے کہا کہ یہ جہنمی ہے, because there's a big input of physical touching, hugging, loving, kissing, بوسے دینا. آپ دیکھیں رسول اور ائمہ کی زندگی میں ہمیں کتنی دفعہ ملتا ہے نا کہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے اس کو بوسا دیا, اس کو بوسا دیا, اپنے گلے سے لگایا, پھر یہ کہا, تو اس کا ایک بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ہم نے کل باڈی لینگویج کی بھی بات کی تھی. تو امام خمینی نے اپنی وائف کے لیے سرونٹس کا انتظام کیا ہوا تھا گھر میں, جو ان کو ہیلپ کرتی تھی. تو وہ کہتے تھے تم کچھ بھی نہیں کرو, تم آرام کرو, تم ریسٹ کرو. تو جو ہے وہ ایک دن ان کی وائف نے ان سے یہ کہا کہ جو فلاں نئی ہماری ہیلپر آئی ہے وہ پچھلی والی سے بہت اچھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے بات نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کیوں, اس میں کیا خرابی؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بات از لائک اے سپرلیٹو کنورسیشن, اگر دوسری بہتر ہے اس کا مطلب ہے پچھلی اتنی اچھی نہیں تھی تو وہ اس کی خامی ہے. یعنی اس طرح سے بھی آپ دوسرے کی خامی نہ کریں کہ کمپیریٹیولی آپ کو یہ احساس ہو کہ دوسرا زیادہ اچھا اور وہ اتنا اچھا نہیں ہے, وہ بھی اس کی برائی ہے. So we have to be very careful in how we are being, that we spoke about yesterday. Who am I going to choose to be?
جب موسیٰ نے کہا کہ میں ایک مرے ہوئے کتے سے بھی افضل نہیں ہوں، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کسی بھی انسان سے کبھی اپنے آپ کو افضل سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے گھر میں کچھ خواتین آئیں جنہوں who were helpers in my home. ان میں سے ایک جو تھیں ان کے شوہر نے ان کو ڈومیسٹک وائلنس کر کے بالکل دوپٹہ چادر بغیر 3 بچوں کے ساتھ گھر سے مار کے نکال دیا تھا. اور وہ اتنا روتی تھی. اینڈ دین شی ٹولڈ می کہ پتہ ہے میرے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہمیں نہیں پتا اللہ کی نظر میں ولی کون. اللہ رسول پاک کے نزدیک ان کا جن کو چاہتے ہیں وہ کون ہے ہمیں نہیں پتا. اور ہم ان کی دل آزاری کر دیں, ہم ان سے غرور سے بات کر لیں, ہم ان کے ساتھ ایروگنس شو کریں. تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. اور میں پہلی تمہید میرے لیے, مطلب مجھے اپنے آپ کو پہلے سمجھانا ہے, بعد میں کسی اور کو بولنے کے لائق بنوں گی. تو یہ جو سیلیبریشن ہے یہ ہماری وہاں پر انرجی جا رہی ہے. تو جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہاں پر بھی ہماری نیت ہم اللہ تعالیٰ سے اٹیچ کریں, نعمتوں کے لیے, شکر گزاری کے لیے, ایکسائٹمنٹ کے لیے. اور انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اگلے سال میں سورہ فجر کی روشنی میں محرم کے 10 دن اور ذی الحج کے 10 دن اینڈ کنیکٹنگ اٹ ٹو the 10 journeys of the soul پہ بات کروں گی انشاءاللہ, اگر اللہ نے زندگی اور موقع دیا. تو وہاں پر ایک سٹیج آتا ہے سول کا جس کو ہم کہتے ہیں bewilderment, جس کو رومی نے بہت بیوٹیفلی ایکسپریس کیا, ایکسٹیٹک لو فار گاڈ, یعنی ایک جوائے ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ شب عاشور بھی امام حسین نے جو ایک ایکسٹرا رات مانگی عبادت کے لیے, تو کہتے ہیں کہ مکھیوں کی طرح بزز آواز آ رہی تھی قرآن کی تلاوت کی. اور آپ کیا سنتے ہیں کہ امام چہل قدمی کر رہے ہیں, پھر فلاں صحابی کے ساتھ گئے, انہوں نے کہا کل یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. اب دیکھیں کہ سکون کتنا ہے ان کے اندر. کوئی پینک, ایگزاسشن, انگزائٹی, مطلب ایک سکون میں دکھ رہے ہیں. سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کے لیے ایک وہ مقام آتا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا تکلیفوں کے لیے شکر ادا کرنے لگتے ہیں. ناٹ فرام اے سیڈسٹک پوائنٹ آف ویو کہ ہم مانگ نہیں رہے, مگر اس لیے کہ اٹ از این انڈیکیشن آف گروتھ. It is an indication that now you are ready for the next level of test, which is what they say کہ وہ جو 10 دن ہیں اس کے اندر جیسے ابراہیم تیار ہوئے اب اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے, اس کی فرویشن, اس کی فلفلمنٹ, اس کی جو ٹرو کلمینیشن تھی وہ امام حسین نے دکھائی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلائی, لیکن ان سے وہ امتحان نہیں لیا گیا کہ اسماعیل کو واقعی میں قربان کیا انہوں نے, لیکن امام حسین نے واقعی میں اپنی اولاد کو بھیجا میدان جنگ میں. تو اس کی خوبصورتی یہ کہ جیسے کہ وہاں پر امام حسین کی کمپلیٹ فنا فی اللہ و بقا باللہ ہو گئی, یعنی وہ اللہ کی راہ میں فنا ہو گئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ان کی بقا ہو گئی تا قیامت. ایک درود پڑھ. تو اگر آپ دیکھیں پروفیٹ سولومن کی سٹوری کو, تو آپ دیکھیں کہ تبسم یعنی اسمائل کا ورڈ استعمال آیا قرآن میں, اور ایک کانفیڈنس دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میرے پاس آؤ, مجھ سے مانگو, میں دوں گا, اور مجھ سے گفتگو کرتے رہو. ہر دعا اللہ تعالیٰ سے ایک کانورسیشن ہے قرآن میں. تو اگر ہم ڈیزائرز کو دیکھیں, جس چیز کو جس کی ہم خواہش کرتے ہیں, تو ان میں کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی, کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں, اور کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں ان ڈیزائرز کے تھرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیزائرز ہیں ان میں سے وہ ڈیزائر جو پورے ہو جاتے ہیں, جیسے پروفیٹ سلمان کی دعا قبول ہو گئی, ان کو وہ حکومت مل گئی, تو انہوں نے گریٹیٹیوڈ اور شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی جرنی کی. تو یہاں پہ مجھے ایک چیز یہ کہنی تھی کہ ہم جو جج کرتے ہیں نا کہ کسی کو اگر زیادہ نعمتیں حاصل ہوئیں تو وہ شاید اللہ کے نزدیک بہت
بلوڈ ہیں تو اللہ نے ان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں. میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی, بہت اچھا ڈرامہ تھا, اس کا نام نہیں یاد آ رہا مجھے. اس میں ایک لائر ہوتی ہیں, یمنا زیدی جو ہیں وہ لائر ہیں اس میں, اب دیکھ لیجیے گا. اس کی آئی تھنک پہلی یا دوسری ایپیسوڈ میں وہ ایک خاتون کو دکھاتے ہیں جو ایک پیرنی ہے, جو دعائیں پڑھ رہی ہیں اور تسبیحاں پڑھ رہی ہیں, اور تو ان کے ساتھ جو لوگ جو ان کے کیا مرید ہوتے ہیں نا, وہ جیسے بیٹھے ہوئے آپس میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ اتنی اللہ سے قریب ہے, اسی لیے تو اللہ نے ان کو اتنا بڑا گھر دیا ہے, اتنی ساری نعمتیں دی ہیں, بیٹے دیے ہیں, زمینیں دی ہیں. نہیں, اس کا اللہ تعالیٰ سے قربت کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی پیسے سے آزمایا جاتا ہے, کوئی بغیر پیسے سے آزمایا جاتا ہے, کوئی آسانی سے آزمایا جاتا ہے, کوئی ڈفیکلٹی سے آزمایا جاتا ہے. تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ ویل آف ہے تو یہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا, یہ ولی نہیں ہو سکتا. وہ بھی بہت اللہ کے قریب اور بہت ولی اللہ ہو سکتا ہے. ہمیں کیا پتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ اندر سے کیا ہے. اور میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملی ہوں جن سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں کہ ان کی کردار, ان کے اخلاق, ان کا سینس آف منی, ہر چیز میں کتنی توحید ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ یاد کر رہے ہوتے ہیں. ان کی نیت اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ انسان کو دل چاہتا ہے بس آپ ان سے سیکھتے رہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ڈفیکلٹی سے آزمائش کی ہے ان کی, تو ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ کوئی اللہ کے قریب بہت زیادہ ہو, ہمیں نہیں پتا. اور اسی طرح سے ایسا ہے کہ بہت سارے امیر بہت بدتمیز ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں, پیسے کا ضیاع کرتے ہیں, شو آف کرتے ہیں. یہ کون ہے ہمارے بیزوس, جیف بیزوس, انہوں نے پورا وینس کی سٹی کو رینٹ آؤٹ کیا ہے اپنی ویڈنگ کے لیے, جو ان کی سیکنڈ ویڈنگ ہو رہی ہے ابھی, اس کے لیے پورے شہر کو انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہے, اور اس کے فگرز باہر آ گئے ہیں. اور Amazon is complicit in the genocide in Palestine. Jeff Bezos owns Amazon, right? تو مطلب we need to talk about these things and understand کہ یہ بھی بہت غلط ہے. اور اگر آپ جیف بیزوس کی ایکس وائف کے بارے میں پڑھیں, جہاں تک میں نے پڑھا, I don't know how accurate it is, اس نے شاید اپنا میجورٹی آف دا ویلتھ جو ہے وہ ڈونیشن میں دے دیا ہے, because she got her share from Amazon earnings also. تو دونوں ہی تو امیر ہیں نا, دونوں ہی بہت لگژریس لائف گزار چکے ہیں, دونوں انسان ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے کہ ایک اپنی شہرت, اپنے دکھاوے کے لیے پورے ایک وینس کے سٹی کو انہوں نے رینٹ کر لیا ہے, بیکاز ناؤ آئی وانٹ سم تھنگ ایون بیٹر. تو یہ آپ دیکھیں گے وہی چاہ رہا ہے نا کہ میری ایسی شادی ہو جو نہ کسی نے پہلے کی ہو, نہ بعد میں کوئی کرے گا. لیکن اس میں کوئی خدائی پہلو نہیں ہے, اس میں صرف شیطانی پہلو نظر آ رہا ہے. اور وہاں پہ ایک نبی ہے, وہ بھی وہی خواہش کر رہا ہے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا کنگڈم ملا, نہ میرے بعد کسی کو ایسا کنگڈم ملا. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا فخر سے ذکر کیا قرآن میں, کیونکہ ان کی خدائی کا تعلق آؤٹر کسی چیز سے نہیں ہے, کسی کی وہ نیتیں اور وہ جو اخلاق ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے کہ کسی کی کیا نیت ہے اندر سے. تو دونوں ظاہری طور پہ تو ایک ہی چیز مانگ رہے, لیکن سارا فرق ان کی نیت کا ہے. تو کچھ ہمارے ایسے ڈیزائرز ہوتے ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں, جو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی, اس کی تابعداری, اس کی اوبیڈینس, اس کی خدمت خلق, ہیلپنگ پیپل, ڈونیٹنگ, ڈوئنگ چیریٹی ورک. میں کچھ لوگوں کو آبزرو کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چیریٹی کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو اتنا دیا, اس کو اتنا دیا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود جا کے ان کاموں کو کرتے ہیں. اور میرے نزدیک جو انسان اپنے ہاتھ اور پاؤں کو انوالو کرتا ہے نا کام میں, تو اس کا جو انسان کی انا اور اس کی اسپرچل گروتھ پہ اثر ہوتا ہے نا, وہ صرف پیسے دینے سے نہیں ہے. ورنہ ہم نے زہرین ابن قین کا ذکر کیا تھا, تو انہوں نے کہا میں اپنے گھوڑے اور پیسے دے دوں گا, ڈونیٹ کر دوں گا, بہت سیکریفائس ہے وہ بھی. لیکن جب انہوں نے اپنی جان سے آ کے پارٹیسپیٹ کیا کربلا میں, تو وہ کربلا کے شہداء میں شامل ہو گئے, آج تک ان کا ذکر ہے. تو جو خود پرسنلی جا کے انوالو ہو کے اپنے ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں نا, اس کا کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اب دیکھیں ایک ریسرچ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہاتھوں سے لکھنا برین کے ان پارٹس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو ٹائپ کرنے یا کی بورڈ یا فون کی ٹائپنگ سے نہیں ہوتا. It's when your hands are moving and writing on a paper or a tablet, it is a completely different experience. اور میرے لیے پیپر پہ لکھنا ٹیبلٹ سے بھی بہت ڈفرینٹ ہے.
there's a completely different experience and how far I can remember those facts. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہیوملٹی ہے نا کہ آپ اپنا کام اپنے اپنے پیسے سے لوگوں کی مدد کریں, وہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ ہونے چاہیے. آر یو بینگ اے مینز آف ہیلپ. دوسرا یہ کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. تو ہاتھ اور پاؤں مطلب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ہاتھ اور پاؤں سے پیسے کمائے تھے تو اسی لیے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے ہمارے کمائے ہوئے پیسے سے اس نے اچھا کام کیا, مگر وہ کتنا لمبا ہو جائے گا نا. تو لیٹس ورک ٹورڈز مور ہمبل, مور ہیومن, مور ہیومن انٹریکٹیو, کیونکہ وہ جو اثر انداز ہوگی نا, وہ جو ایکسپیرینس آپ کے دل کو اثر انداز ہوگا, وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیریٹی دنیا کو بدلنے کے لیے نہیں ہے, چیریٹی آپ کو بدلنے کے لیے. ورنہ اللہ کے پاس تو انفینٹ ڈالرز پرنٹ کرنے کی مشین ہوگی, تو دے سکتا ہے سب کو جتنے پیسے دینے ہیں, ہے نا. لیکن اٹ از اباؤٹ یو چینجنگ, اٹ از ناٹ اباؤٹ دا ورلڈ چینجنگ. تو ایک وہ خواہش ہے. دوسری وہ خواہش ہے جو پوری نہیں ہوتی. جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو ایک دکھ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں, اور کبھی کبھی وہ جو دکھ ہے وہ انسان کے اندر ایک چبھن بن جاتا ہے کہ یا تو وہ پورا ہو جائے یا تو وہ میرے دل سے نکل جائے. لیکن وہ خواہش دل میں بھی رہتی ہے اور وہ پوری بھی نہیں ہوتی ہے, اور اس سے انسان کے اندر ایک بہت تکلیف پیدا ہوتی ہے. یہ وہی چک پی کی بوائلنگ والا اگزامپل ہے کہ یا تو آپ اس تکلیف سے ابھر سکتے ہیں, بیٹر ہو سکتے ہیں, یا تو آپ اس سے بٹر ہو سکتے ہیں, اللہ سے ناراض ہو سکتے ہیں, یا تو پھر آپ اس کو اپنے لیے ایک اسٹیپنگ سٹون بنا سکتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دشواری آتی ہے, ڈیفیکلٹی آتی ہے, اٹ از آئیدر پنشمنٹ اور اٹ از اے ٹیسٹ. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں کچھ ان کی علامتیں ہوں گی کہ ہاں بیماری کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایسا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے درجات بڑھا دیے ہیں اور میں خوش ہو جاؤں کہ ہاں یہ تو میرا ٹیسٹ تھا. اور ورنہ پھر کوئی اور ہوگا کہ جیسے خود ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل کی کسی کی سم چلڈرن دے کم آؤٹ ایز ٹرانسجینڈر اور اینی ادر جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہوگی. پھر ہم سیدھا قوم لوط پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انسینسٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ ماں کس دوراہے پر کھڑی ہے, کس اسٹرگل سے گزر رہی ہے, اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں امتحان رکھا ہے. کیا وہ انسان جیسا بھی ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا اللہ نے نہیں بنایا ان کو؟ اور پھر ہم اس پہ بھی ججمنٹ شروع کر دیتے, نہیں نہیں یہ تو ان کے دل کی باتیں ہیں, لوگوں نے تو اس کو فیشن بنا لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. لوگ اسی طرح بولتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے جو لوگ اس چیز سے اسٹرگل کرتے ہیں ان کی زندگی اتنی ٹف ہوتی ہے, اتنی ٹف ہوتی ہے, اتنی ٹف ہوتی ہے. ریسنٹلی میں نے ایک پوڈ کاسٹ بھی شیئر کیا تھا فرام المہدی انسٹیٹیوٹ اینڈ اٹ واز اے کانورسیشن آن LGBT. ان کی زندگی اتنی ٹف ہوتی ہے کہ میجورٹی آف دیم ہیو کانٹمپلیٹڈ اباؤٹ سوسائڈ. تو جو شخص اتنی ذہنی اور نفسیاتی تکلیف سے گزر رہا ہوگا وہ اپنے لیے ایسا راستہ کیوں چنے گا؟ آپ سوچیں کیوں چنے گا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی فارمولا, کوئی پورشن, کوئی راستہ دکھا دیں کہ ہم اپنے جینڈر کو نارمل کر دیں تاکہ ہم بھی نارمل لوگوں کی طرح جی سکیں, تاکہ ہم بھی نارمل لوگوں کی طرح مل جل کے فٹ ان ہو سکیں. بٹ ان کو ہم آؤٹ کاسٹ بناتے ہیں جبکہ وہ آلریڈی اپنے آپ کو ایک آؤٹ کاسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اپنے آپ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو خدا کے لائق ہی نہیں ہوں, میں تو مسجد میں بھی نہیں جا سکتا, میں تو اتنی بری ہوں, میں اتنا برا ہوں کہ میں تو نارمل نہیں ہوں, یہ گناہ ہے. اور اس پہ کانسٹنٹلی ڈائریکٹلی اس کو آپ قوم لوط سے کنیکٹ اگر کر دیں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اتنا بچپن سے کوئی اگر اتنے ٹراما سے گزر رہا ہے وہ کیا اپنے لیے یہ ٹراما چوز کرے گا؟ ہماری انسانیت کہاں چلی جاتی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو جج کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم جج کر سکیں کہ وہ ماں یا وہ اولاد کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. وہ اچھا اس تکلیف میں پھر اپنے پیارے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اچھے اچھے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کس طرح؟ جیسے ایوب سے کہا گیا کہ آپ پہ اللہ کا قرض ہے.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرض پھیل جائے گا، اس سے پہلے کہ یہ ہم تک پہنچے آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے باہر چلے جائیں. تو جو اصلیت ہمیں باہر سے نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت پوری اصلیت نہیں ہوتی. انسان کی ایمپتھی اس وقت جاگتی ہے، اس کا رحم اس وقت جاگتا ہے جب وہ ون آن ون لوگوں سے مل کے بات کرے اور سنے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو جب انسان کو یہ حدیث جب میں نے یہ حدیث سنی کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پریشانیاں آتی ہیں اور وہ کچھ پنشمنٹس ہوتی ہیں اور وہ کچھ ہمارے لیے امتحان ہوتی ہیں فار گروتھ، تو ہم بڑے ہی اس سے کہتے ہیں کہ ہاں کربلا میں امام حسین کے اوپر تکلیفیں آئیں کیونکہ وہ ان کی گروتھ ہوئی، اسے درجات بڑھائے اللہ تعالیٰ نے. لیکن حضرت ایوب کے بھی درجات بڑھے. لوگوں نے ان کو بھلے سے کہا کہ وہ کرسڈ ہیں، نعوذ باللہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کا عذاب ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ نبی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسا غلط کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی. کسی دوسرے شخص کو رائٹ ہی نہیں ہے جج کرنے کا. یہاں پر جو بھی میں نے باتیں کی تھی اباؤٹ گروتھ، اباؤٹ چینج، کل ہم نے باتیں کی تھی کہ وی کانٹ سے آئی کانٹ چینج. We are nobody to tell someone else کہ why are you saying I can't change? You should change. That is judgment. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کو اپنا کام کرنا ہے. میری طرح نہیں بنے کہ میں اپنے کام سے کام نہیں رکھ رہی، سب کے کام بتا رہی ہوں یہاں پہ. صحیح ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ہمیں اپنے بارے میں بات کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب تکلیف آتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے پری ڈیٹرمن کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی پریشانی ہے، یہ آپ کا عذاب ہے. ہاں یہ ہوتا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ پنشمنٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے یہ خواہش کی کہ میری امت کے اوپر عذاب نہیں ڈالنا. تو وہ جو فزیکل قسم کا عذاب ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن ہاں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کا ڈیسیجن ہم خود کرتے ہیں، اس کا تعین ہم خود کرتے ہیں کہ کیا اس تکلیف میں I will become better اور I will become bitter. کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی؟ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو کیا ہم سرینڈر کر سکتے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہے، چاہے کیسا بھی امتحان ہو، چاہے وہ اولاد کا امتحان ہو، چاہے وہ پیسے کا امتحان ہو، چاہے وہ صحت کا امتحان ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ چاہے تو فوراً روک سکتا ہے. ہمارے دل میں نا کبھی کبھی ایسے غصہ بلیم کرنے کے لیے، جیسے میرے پاس ایک کیس آیا تھا، ایک بچی تھی جو اپنے انکل سے، چچا سے بہت ناراض تھی کیونکہ ان کے چچا نے کووڈ میں کوئی احتیاط نہیں کیا اور ان کے ابا نے کووڈ میں بہت احتیاط کیا. تو چچا جب ابا سے ملنے آئے تو ابا کو کووڈ ہو گیا اینڈ ہی پاسڈ اوے. اس کے لیے اس بچی نے اپنے چچا کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور باپ کے انتقال کے بعد باپ تو گئے ہی، تایا کا بھی انہوں نے اپنے سے رشتہ دور کر لیا کہ وہ ان سے ناراض تھی کہ ان کی وجہ سے کووڈ ہوئی ہے میرے باپ کو اور ان کو مجھے معافی مانگنی چاہیے. لیکن یہ سب انسانوں کے ہاتھ کی بات نہیں ہوتی. وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے ہی وسیلہ چنا. ان کی موت کا وقت صحیح تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھرو سم ون. اس میں ان کی غلطی نہیں تھی، دونوں اپنے کنسینٹ سے ملے نا، دونوں بھائی اپنے کنسینٹ سے ملے. تو اس میں ہم انسان کو بلیم نہیں دے سکتے کہ ان کی وجہ سے وہ ان کا انتقال ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ دنیاوی طور پر تو ہم اپنے اندر ان کے لیے بغض اور نفرت رکھیں گے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید سے بھی اپنا منہ موڑ لیا کہ سم ہاؤ جیسے اللہ نہیں چاہتا تھا لیکن اس انسان نے جان بوجھ کے یہ کام کیا. کوئی انسان جان بوجھ کے آپ کی ڈیسٹنی میں دخل انداز نہیں ہو سکتا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جو اچھا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. اس لیے اپنے کام سے کام رکھیں، اور زندگی میں جو بھی تکلیف آئے، جو بھی مجبوری آئے، جو بھی مشکل آئے، اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آئی ہے اس کے ذریعے یا تو میں گرو کر سکتی ہوں یا تو میں بہتر ہو سکتی ہوں. اس کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان لے کے، ایک ٹیسٹ لے کے، جیسے ایگزام ہم اسکول میں دیتے ہیں، میں نیکسٹ لیول تک جا سکتے ہیں. یا پھر اس اپرچونٹی کو ہم ویسٹ کر کے بلیم شیم گیم میں چلے جائیں،
اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن مطلب اس جگہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ I will not forgive you, but from اللہ تعالیٰ with the humility کہ مجھے تو سکھا, سمجھا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, لائک کیسے آپ میرے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر وہ برڈن نہیں ڈال سکتے جو میں, جس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے, تو وہ طاقت کہاں ہے؟ مجھے میری طاقت نہیں دکھ رہی, مجھے طاقت دیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اس تکلیف کو کیسے برداشت کروں. تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان تکلیفوں سے گزر کے بٹر ہو جائیں یا بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے, امام حسین کے پاس پوری چوائس تھی کہ وہ بیعت کر لیتے, وہ کہتے ہیں ہاں ہم پولیٹیکل ڈپلومیسی کا رستہ نکال لیتے ہیں, ہم یہ کر لیتے ہیں, ہم وہ کر لیتے ہیں, لیکن امام حسین نے اپنی تکلیف سے بہتر ہونے کو ترجیح دی. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کے رستے کو نہیں چنا. تو یہ ہمارے پاس ایک چوائس ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والی تکلیف کو اگر اللہ سے کنیکٹ کریں گے تو ہم اس کے ذریعے بیٹر ہو جائیں گے. اگر ہم اس تکلیف کو اللہ کی حسن ظن باللہ, اللہ کی گڈنس سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے کہ اس میں کچھ اچھائی ہے, تو پھر ہم بٹر ہو جائیں گے. تو پھر ہم اپنے اندر ہی اندر اس ڈیزیز کو جگہ دیں گے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر جسم پہ کٹ آئے گا, بلیڈنگ ہوگی, تو کپڑے میں نظر آئے گا. تو اگر ہم اپنی سول میں اس ہیٹریڈ, نفرت, نفاق کو رکھیں گے تو اس کے اثرات جسم میں بیماری کی طرح نظر آئیں گے. ایک درود پڑھ لیں. اور یہاں پر I just want to say کہ tomorrow I want to take this discussion. I think اب ٹائم ختم ہو گیا, پھر لمبا ہو جائے گا. How we can understand this idea of punishment and test, and also the idea of abundance from God and lack of it in the light of the Quran. So hum kal we will pick on two very beautiful surahs inshallah, and we will carry on the understanding of abundance and these things. اور اب ہم اپنے ان مصائب کی طرف رخ کرتے ہیں جس کا شاید ہم انتظار بھی کرتے ہیں. کیونکہ جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں نا, تو وہ حضرت عباس کے لیے اتنی محبت اور مٹھاس سے بات کرتے ہیں جیسے وہ میرے عباس ہیں, وہ میرے غازی عباس ہیں. میں نے ان سے نا علم پہ یہ مانگا تھا, فوراً دعا قبول ہو گئی تھی. کتنے لوگ, ناٹ جسٹ اہل تشیع, کتنے لوگ ہیں. تو اس بات کے ساتھ مجھے ایک اور بات یہ بھی یاد آئی کہ میں نے جب کچھ اہل سنت لوگوں سے بات کی محرم کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کو محرم میں کیا ہو جاتا ہے, اتنے ڈراؤنے ہو جاتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے, اینڈ آئی ڈidn't even believe it. پھر دو چار اور لوگوں نے کہا نہیں نہیں بہت ڈراؤنے ہو جاتے ہیں وہ لوگ, ان سے ڈر لگتا ہے ہمیں, وہ ایسے آنکھیں لگا کے دیکھتے ہیں ہمیں محرم میں. تو میں نے کہا اچھا, مجھے تو نہیں پتا ایسی چیزوں کا. تو if you know anyone and if you see anyone, understand that people, we are living together, we are a global community now. ہاں ایک زمانے میں ہم نا اس طرح کا روب, اس طرح کا رویہ رکھتے تھے کیونکہ ہم ایک سیڈنس کی امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. اسمائل کیوں کیا ہے, ہر وقت سیڈ رہو, ہر وقت اپنے آپ کو ڈاؤن رکھو, ڈپریس رکھو. لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محرم میں دوسرے لوگ ہم سے ڈرنے لگیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ امام حسین نے تو عاشور کے دن اس میدان میں بھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا. اگر آپ امام کے خطبے پڑھیں تو ان کے اندر تو کوئی ایسی وہ نہیں تھی, بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے ابھی بھی, یعنی اصغر بھی جا چکے, ابھی بھی اگر تم اصلاح کر سکتے ہو اپنی, اور مجھے میری وجہ سے اپنے آپ کو واصل جہنم نہ کرو, تم اصلاح کر لو, تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. ایسی بات تو کوئی ڈراؤنا شخص تو نہیں کرتا. جو اصلاح پسند ہوتا ہے, جو ملائم شخصیت کا مالک ہوتا ہے, وہ کرتا ہے. تو اپنی جو کبھی کبھی ہم اس طرح کے رویے اس لیے بھی رکھتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں اندر سے سیڈنس فیل نہیں ہو رہی ہوتی نا. بہت دفعہ بچے کہتے ہیں مما مجھے مجلس میں رونا ہی نہیں آیا, میرا آنسو بھی نہیں نکلا. تو بچے گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم ایک اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیتے ہیں, آؤٹر, ایکسٹیریئر. I'm upset, I'm sad. It can give a wrong impression.
تو ڈونٹ judge yourself so much, don't be harsh on yourself. You will see کہ when you will yearn for it, اللہ تعالیٰ آپ کو آنسو بھی دیں گے, دل نرم بھی کریں گے, اور اپنے آپ کو اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کر دیں کہ پھر ہم سے ملنے والے لوگوں کو ہمارے رویے سے تکلیف ہو. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ حضرت عباس سے اتنا پیار کرتے ہیں, ان کے علم کے پاس جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. تو کیا کشش ہے حضرت عباس کی؟ حضرت عباس سے ہمیں اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بہت خوبصورت اور بہت پیارا بناتا ہے نا, تو آٹومیٹکلی سب کی کشش ہوتی ہے اس کی طرف. کوئی بریو ہوتا ہے, کوئی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت نیو یارک میں جو نئے میئر الیکٹ ہوئے ہیں, he believes in this school of thought and he is fighting for Palestinians openly and he is fighting against injustice. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جیت دی ہے اس میں ووٹس کا آپ ڈفرنس اگر دیکھیں گے تو سینیٹر کومو کو اراؤنڈ 2 to 3,000 ووٹس ملے, اور زہران حمدانی کو مور دین 12-13,000 ووٹس ملے. دیر از اے میسو ڈفرنس. اگر آپ ان کی کیمپین دیکھیں نا تو اس کے اندر انہوں نے تمام انڈر پریولیج امیگرینٹ لوگوں سے جا کے اس طرح بات کی جیسے وہ ان میں سے, جیسے میں آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں. جب انہوں نے ووٹنگ سسٹم سکھایا نا تو ان کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی, انہوں نے ہندی میں کیمپیننگ کی اور اس کے اندر انہوں نے ووٹنگ سسٹم کو مینگو لسی کے تھرو ایکسپلین کیا ہے. وائی؟ بیکاز ایز ساؤتھ ایشینز وی ریلیٹ ٹو لسی اینڈ مینگو, وہ ہماری سب سے فیوریٹ چیز ہے, رائٹ؟ حضرت عباس نے بھی ہمارے دلوں کو اسی طرح سے اپنی طرف کھینچا کہ حضرت عباس پانی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ گئے. ابھی میں صبح ڈان نیوز کے اسٹوڈیو میں تھی, وہاں پر جو ہوسٹ تھیں وہ شیعہ نہیں تھی, لیکن وہ کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کو یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ چاہے تم PS5 کھیل رہے ہو, چاہے تم مووی دیکھ رہے ہو, چاہے تم کچھ کھا رہے ہو, چاہے تم دوستوں میں مگن ہو, کھیل رہے ہو, کہیں سے اگر کسی نے یہ کہا کہ بیٹا پانی لا دو تو 1 سیکنڈ میں اٹھ کے پانی لے آنا. میں اس کے اندر کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ آج غزہ میں اسی کھانے اور پانی کو ویپنائز کیا گیا ہے جس طرح اس دن کربلا میں کیا گیا. مجھے شاید پانی, بھوک اور پیاس کی اتنی سمجھ ان دا بیٹل فیلڈ آج تک سمجھ نہیں آئی تھی جب تک کہ میں نے یہ سننا شروع کیا کہ غزہ میں پانی اور بھوک اور پیاس کے پیچھے وہ لوگ بلا بلا کے ہجوم جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو بوم کرتے ہیں. درندگی کی شاید ایسی مثال بھی نہ ملی ہو. لوگوں نے کہا کہ آشوٹس کے گیس چیمبرز کی مانند ہے یہ جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے. کربلا میں بھی اسی پانی کو ویپنائز کیا گیا, اور جب حضرت عباس کو امام حسین نے کہا کہ عباس بچے پیاسے ہیں, آپ ان کے لیے پانی کا انتظام کریں, اور جو مسائل میں نے سنے اس میں نے یہ سنا کہ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس باہر کا ماحول مجھے نہیں پتا, آپ پانی لینے جا رہے ہیں, آپ جنگ نہیں کرنے جا رہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ری ایکشن ہوگا, تو آپ اپنی زرہ پہن لیں اور ایک تلوار ساتھ لے لیں. مقصد جنگ تو نہیں ہے لیکن باہر کے خطرے کا نہیں پتا. تو بی بی سکینہ نے جب یہ ماحول دیکھا تو بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی, اور انہوں نے بھی ایسی کہا میرے امو, میرے چچا عباس, پتہ ہے ہر فائٹ جیت کے آتے ہیں میرے امو چچا عباس, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے امو جائیں اور پانی نہ لائیں. اس یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ اس سکینہ نے اپنے کوزے کو سامنے رکھ دیا اور کہا چچا میں پانی کا انتظار کر رہی ہوں اور میرے دوست بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ. اور اس امید کو اپنا جھنڈا بنا کر حضرت عباس خیموں سے نکلے, سکینہ اور اس کے دوستوں کے لیے, اس کی سہیلیوں کے لیے پانی لانے کے لیے چچا عباس پانی کے لیے نکلے. جب حضرت عباس خیموں سے نکلے تو عمر ابن سعد نے کہا دیکھو یہ پانی تک نہ پہنچنے پائے,
وہ حسین جس نے عمر ابن سعد اور اس کے گھوڑوں کو پانی پلایا، آج عمر ابن سعد کہہ رہے اس کے بچوں کو پانی نہ ملنے پائے. یہ فرق تھا یزید اور حسین کا، یہ فرق تھا سچ اور جھوٹ کا، یہ فرق تھا انسانیت اور درندگی کا. آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا یزید کون ہے اور آج کا امام حسین کا پیروکار کون ہے. بہت واضح ہو چکا ہے یہ فرق. فلسطین کو آج خدا نے کربلا کی طرح ہمارا مورل کمپس بنا دیا ہے. تو جب حضرت عباس وہاں سے نکلے اور پانی تک پہنچتے ہیں تو بہت ہنگامہ مچ جاتا ہے، کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی فوج اشقیاء کی کہ وہ عباس کا کے سامنا کر سکیں. دلیر، لمبے چوڑے، جری. اور اگر عباس حضرت علیہ السلام کے آپ اگر پچھلی جنگوں کے پڑھیں گے نا مقتل تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا ان کا جلال تھا. لوگ ڈرتے تھے کہ عباس کی صورت میں علی آ گئے ہیں. حضرت عباس فرات تک پہنچے تو مقاتل یہ کہتے ہیں کہ پیاس اتنی تھی کہ جیسے دل جلے ہوئے کوئلے کی طرح جل رہا ہو پیاس سے. اور ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھ کے عباس نے اس پانی کو ہاتھ سے لے کے پھینک دیا، کیونکہ کیا اوقات ہے اس پانی کی سکینہ کے سامنے کہ آج تک فرات کا پانی سکینہ اور عباس کو روتا ہے. حضرت عباس نے مشک میں پانی بھرا اور جب یہاں سے نکلتے ہیں تو فوج اشقیاء میں اتنا خوف ہے کہ وہ درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر اب وار کرتے ہیں. حضرت عباس نے بھی سوچا کہ میدان سے نہ آؤں، پانی پہنچانا ہے، درختوں کے پیچھے سے جاتا ہوں. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کے بزدلانہ ایسے وار کیے گئے کہ پہلے حضرت عباس کے سیدھے ہاتھ کو قلم کیا گیا. عباس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری سکینہ تک پانی پہنچنا چاہیے. حضرت عباس نے اپنے مشکیزہ کو الٹے ہاتھ میں تھام لیا، بس کسی طرح پانی سکینہ تک پہنچنا چاہیے. یہاں تک کہ الٹے ہاتھ کو بھی وار کیا گیا. اب مشکیزہ عباس کے منہ میں ہے. گھوڑے پر سنبھلنا آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے دونوں ہاتھوں بغیر، لیکن عباس نے اپنے آپ کو صرف ایک مقصد کے لیے تھاما ہوا ہے کہ سکینہ کو پانی مل جائے. حضرت عباس اپنے آپ کو سیدھا کر کے اوپر دیکھتے ہیں، خالی ایک کوشش ہے کہ نظر آ جائے کہ خیمے کہاں ہیں، میری سکینہ کہاں ہے. اتنے میں حضرت عباس کی آنکھوں میں تیر پھینکے گئے اور مشق سکینہ میں کہتے 3 pronged arrow جس کے 3 منہ تھے اس کو پھینکا گیا تاکہ عباس اس پانی کو سکینہ تک نہ پہنچا سکے. جب عباس کو بہتا ہوا پانی محسوس ہوا تو شاید عباس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، اور وہ جو ہمت پکڑی ہوئی تھی پانی کو سکینہ تک پہنچانے کی، وہی شاید ایک لائف لائن تھی عباس کی سانس کی. اب عباس نے اپنے منہ کو پھیر لیا. اب عباس اس چہرے کے ساتھ، اس مظلومیت کے ساتھ سکینہ کے پاس نہیں جا سکتے. وہ سکینہ کو نہیں دیکھ سکتے کہ عباس سے اس کی جو امیدیں جڑی ہوئی تھی وہ کیسے ٹوٹ جائیں گی. وہ پارا پارا ہوتی ہوئی بچے کو عباس نہیں دیکھ پائے، اس لیے عباس نے اپنے لاشے کو خیموں تک جانے کی اجازت نہ دی. عباس گھوڑے سے گرتے ہیں، آقا کو پکارتے ہیں، آقا عباس کی طرف گرتے کھڑے ہوتے آتے ہیں. عباس تم تو میرے قافلے کے سپہ سالار تھے، تم تو میرے علم بردار تھے. عباس کہتے ہوں گے آقا اب ہماری فوج ہی کہاں رہی جس کا میں علم بردار تھا. لعنت اللہ قوم الظالمین سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہم اپنے آپ کو براعت کرتے ہیں، دور کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں. پروردگار
ہمیں توفیق دے کہ ہم ظلم کے ساتھی نہ بنیں. پروردگار ہم اپنی شکل رسول پاک کو کیسے دکھائیں گے اگر ہم نے ظلم کا ساتھ دیا ہو. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ کا حق کا ساتھ دے سکیں پوری جرت اور ایمان کے ساتھ. پروردگار ہمیں وہ طاقت دے جس سے ہم اسلام کی سچائی کا ساتھ دے سکیں اور باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں. پروردگار ہمارے دلوں سے ان خواہشات کو دور کر دے جو ہمارے رستوں کے بیچ میں آتے ہیں، جو ہمارے حق کے رستے کے بیچ میں آتے ہیں، جو ہمیں جرت اور طاقت سے دور کر دیتے ہیں ایمان کی. پروردگار ہمیں قربانی کا وہ جذبہ عطا فرما جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا فرمایا، تاکہ قیامت کے دن جب ہم محشور ہوں تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق بن سکیں. پروردگار اس دنیا میں جو ظلم و جور ہے اس پہ جلد از جلد اختتام ہو. پروردگار ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ماتم حسین. حاضری ہوگی ابھی 2 منٹ ہم رک جاتے ہیں.